अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। एक बात आप लोगों से बहुत ज़रूरी करनी है, वो ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैंने लातादाद मरतबा बात की है। जब मैं लोगों से पर्सनली भी बात करती हूँ तो वो भी मैं ये बात करती हूँ। और आज मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक प्रोफेसर अहमद हैं रफ़ीक, उनका मैं सुबह सुन रही थी मैसेज, और मैं उन्हीं का मैसेज आप लोगों को आगे पहुँचाना चाहती हूँ। शायद मेरी ये छोटी सी बात करने से आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। हम लोगों की जो आप इस मुल्क में इस वक्त तबाही भी देख रहे हैं, फ्लड्स भी आए हुए हैं, पॉलिटिकल हालात भी ख़राब हैं, और आपने देखा कि 70 साल से हम लोगों ने कोई ख़ास तरक्की भी नहीं की। मैं 1985 में पहली दफ़ा थाईलैंड गई। अब जब मैं उसके बाद गई और जो मैंने उसके हालात देखे हैं, तो वो लोग इतनी तरक्की उन्होंने की 36 साल में जितनी हमने 70 साल में नहीं की। क्यों? ये क्यों बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को अव्वल और बाकी तमाम चीज़ों को दोयम रखेंगे, सेकेंडरी रखेंगे, उस दिन हमारी तरक्की का रास्ता हमारे लिए और इस मुल्क की बेहतरी की फलाह बहबूद आप सबके घरों में, अपने बच्चों के लिए, आपके घर के सुकून के लिए, आपके मुल्क के लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है। आपने सफ़र करना है कराची का। आप एक अड्डे पे जाते हैं जहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं और उन सब के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि कहाँ जाना है आपने। ठीक है, पेशावर, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, कराची। आप साहिवाल वाली बस में बैठ के ये सोचें कि मैंने कराची पहुँच जाना है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह दुनिया में अल्लाह ने बहुत से मज़ाहिब उतारे हैं, मज़हब आए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर अपना पैगाम लेकर अपनी आखिरी किताब के साथ आप लोग के लिए आए। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो इसकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत हुई, जैसे कि हर मज़हब के आने पे होती है। और हमेशा बात क्या होती थी, क्या जो बार बार कुरान में भी इसका जिक्र है, क्या हम अपने जो बाप दादा ने कहा था और जो उन्होंने रवायतें कायम की थी, क्या हम उनको छोड़कर तुम्हारी बात मान लें? यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोगों ने, जब उन्होंने बुत परस्ती से मना किया, तो उन्होंने यही जुमला बोला, क्या हम इब्राहीम अपने बाप दादा की बातों को छोड़कर तुम्हारी बात मान लें? जब उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए और उन्होंने बड़े वाले बुत पे इल्ज़ाम लगाया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, आप उनकी इबादत क्या कर रहे हैं? जब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आया, जिसको पाको हिंद कहते हैं, एशिया में ये बहुत बड़ा मुल्क था, उस वक्त यहाँ पर हिंदुओं का राज था। और हिंदू जो है वो एक मज़हब नहीं है। प्रोफेसर साहब ने भी कहा और आपने भी देखा, आप इंडियन मूवीज़ भी बहुत शौक से देखते हैं, उनके ड्रामे भी देखते हैं। वो कोई एक मज़हब नहीं है, वो एक कल्चर है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि उन्होंने ज़िंदगी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह उनके जो है 4 फ़िक्के हैं। हमारे तो फ़िक्के हैं ना, शिया, सुन्नी, कादियानी, अहमदी, बरेलवी, मदनी फ़िक्के हैं। उनके 4 सेक्ट्स हैं, कास्ट हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर उनके नीचे शास्त्री थे जो कि उनकी गवर्नमेंट चलाते थे, फिर उनकी फ़ौज चलाते थे, फिर शूदर्स थे जो उनके, जो मुझे नाम याद हैं अपनी क्लास 2, 3, 4 की किताबों से, वो थे जो झाड़ू लगाते थे, जिनका साया भी पड़ जाए तो नापाकी होती थी। हुआ ये कि इस्लाम तो यहाँ आ गया और हम लोगों ने उसको कबूल भी कर लिया, मगर जो असरात हिंदुओं के हमारे ऊपर रह गए हैं, हमने उनको अपने घर के अंदर इजाज़त दे दी आने की। जब आपके घर के अंदर कचरा जमा हो जाता है तो आप एक शॉपर में उसको बांध कर बाहर फेंक देते हैं, राइट? हम सब यही करते हैं। हर रोज़ सुबह हमारी काम वाली आती है, घर में झाड़ू पोछा करती है। हमें भी चाहिए था कि हम अपने घरों में हिंदूज़ का जो रीत रवाज थे,
جو ان کے کسٹمز تھے، یعنی مہندی کرنا، شادی میں مہندی کا رواج کیسے آیا، جہیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو کتنا جہیز دیا، مرد کو کے پاؤں کو ہاتھ لگانا، سر کا تاج بنانا، مرد کے آگے چپ رہنا، مرد کی برابری نہ کرنا، جبکہ اسلام میں عورت کو اگر برابر کے نہیں تو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے عورت کو جائیداد میں بھی حق دیا، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بھی حق دیا، ہاں یا نہ کہنے کا بھی حق دیا، لیکن ہم ابھی تک وہی ہندو رواج، زوری بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں، جہیز لاد لاد کر دے رہے ہیں، بھر کر دے رہے ہیں، لڑکے والے جہیز کی لسٹیں بھیج رہے ہیں۔ ہم اللہ کا کہنا کہاں مان رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو کہاں پہلے رکھا ہوا ہے؟ سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی سب سے اچھی لگی، اور میری خالہ نے بھی یہ بات ہمارے ساتھ آج سے 20 سال پہلے ہوئی، میری خالہ آئی لندن سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا بیٹا بہت زیادہ اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ چاہتا تھا کوئی حجاب والی لڑکی، باپردہ لڑکی ہو، تو ہم گئے یہاں پر ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، میں نام نہیں لوں گی، وہاں اس کی پرنسپل سے ملے اور خالہ نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں سے بہو لینا چاہتی ہوں۔ اس کی پرنسپل نے ایک بہت خوبصورت بات کی جو میرے دل میں بھانس کی طرح اٹکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا آپ سے میں معذرت چاہتی ہوں، مگر ہمارے ہاں دین کی طرف ہم اپنے وہ بچے بھیجتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ لڑکیاں اس ادارے میں وہ ہیں جو بیچاری یا تو کوئی معذوری ہے، ان کی آنکھ ان کی کانی ہے، ہاتھ نہیں ہے، لنگڑی ہے، کن ذہن ہے، یا شکل صورت کی بیچاری رنگ سانولا ہے، کالا ہے، ہونٹ ٹیڑھے ہیں، قد چھوٹا ہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کو ہم عالمہ بنا دیتے ہیں، ہم اللہ کو ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہم اپنا وہ بچہ وقف کرتے ہیں جو ہمارے نظر میں بیکار ہوتا ہے۔ اس پہ اس پروفیسر صاحب نے بھی ایک بہت پیاری حدیث سنائی کہ ایک دفعہ ایک صحابہ کرام نے سڑی گلی کھجوریں مسجد نبوی کے باہر لٹکا دی صدقے کے طور پر، اللہ کے نام پر۔ اللہ کو ان کی یادات بالکل پسند نہیں آئی، اور اللہ نے کہا کیا میرے لیے بچہ کچا اور گندا مال ہے اور کیا اپنے لیے اچھا؟ ہم اللہ کی راہ میں جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کیا ہم اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں؟ ہم اپنا اچھا جوڑا اٹھا کے اپنی کام والی کو دیتے ہیں، ہم اپنا پھٹے پرانے کپڑے دیتے ہیں جو ہم اپنے طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں۔ سڑی ہوئی نیکی، گلی ہوئی نیکی، بدبودار نیکی، وہ کون سی نیکی؟ میں ایک دکان پہ گئی اپنی خالہ کے ساتھ کپڑے لینے کے لیے، خالہ نے لندن میں رہتی ہیں اور یہاں سے کبھی شلوار لے رہی تھی، میں اپنے لیے 300 کا جوڑا پسند کیا ایک، پھر میں نے ان سے کہا خالہ آپ کی وہ جو بہن بنی ہوئی ہیں میں ان کے لیے ایک جوڑا بھیجنا چاہتی ہوں۔ اس زمانے میں یہ آج سے 15 سال پرانی بات ہے، 850 کا چکن کا سوٹ تھا، میں نے ان کے لیے وہ لیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کے کہتا ہے باجی اپنے لیے بھی ایک لے لی۔ میں نے کہا میں نے اتنا مہنگا جوڑا کہاں پہننا ہے؟ کہتے ہیں آپ عجیب عورت ہیں، لوگ اپنے لیے مہنگی چیز لیتے ہیں اور تحفے میں لوگوں کو بری چیز اور سستی چیز دیتے ہیں۔ میں نے کہا تحفہ وہ دینا چاہیے اللہ کے نام پر، یا گفٹ وہ دینا چاہیے جو چیز آپ کو خود بہت اچھی لگے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں جو کھانا شروع کرنے سے پہلے نکال کے اپنے کام والی کے لیے رکھ لیتے ہیں؟ میں اور میری کام والی ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، صرف مسلمان نہیں، میرے گھر میں کرسچن عورت بھی کام کرتی تھی، میں اس کے ساتھ بھی ایک پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی باجی لوگ تو اتنی نفرت کرتے ہیں ہم سے۔ میری ہمسائی آئی مجھے کہتی ہے یہ آپ کے برتن بھی دھوتی ہے؟ میں نے کہا جی۔ آپ کے برتن تو ناپاک ہیں کیونکہ یہ تو کرسچن ہے، آپ کو پتہ ہے نا چوڑوں کے ہاتھ کے برتن دھلے ہوئے تو ناپاک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں وہ بھی ایک نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، وہ بھی ایک نبی تھے، یہ ان کی قوم ہے، میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرواتی ہیں؟ کہنے لگی کپڑے دھلواتی ہوں۔
تو میں نے کہا پھر تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، وہ کپڑے پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر ناپاکی میرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو پھر تو کپڑے بھی نہیں دھلوانے چاہیے نا، صفائی بھی نہیں کروانی چاہیے، اسی زمین پہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ لائن ہم کہاں ڈرا کریں گے؟ کہاں ہم پاکی ناپاکی برائی اور اچھائی میں ہمیں فرق قرآن پاک اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث بہت صاف طریقے سے بتا دیتی ہیں، وہ لائن ہم ڈرا کر ہی نہیں پا رہے، ہم اللہ کو ترجیح دے ہی نہیں رہے۔ میں ایک ایپ پر آتی تھی، بہت مزے کا ایپ ہے، برائی کے لیے استعمال کریں تو بہت برا ایپ ہے، اچھائی کے لیے کریں تو بہت اچھا ایپ ہے، بیگو لائف۔ ایک آدمی آیا مجھے کہنے لگا اماں جی آپ کی تو عمر ہے مصلی بچھا کے آپ اللہ اللہ کریں۔ میں نے کہا بیٹا ہم تو 7 سال کی عمر سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ 60 سال کی عمر میں آپ یہ کام شروع کریں؟ بہت خوبصورت پروفیسر صاحب نے بھی آج میری اسی بات کو کہا تو مجھے اچھا لگا۔ کہنے لگے جب آپ 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، حکومت بھی ریٹائر کر دیتی ہے، اب آپ کسی کام کے قابل نہیں ہیں، تب آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کو اپنا وہ وقت دیتے ہیں جس میں ہمیں دنیا بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے، بچے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ماں باپ کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، باپ کچھ بولے تو بچہ کہتا ہے ابو آپ کو کیا پتا، آپ اب بوڑھے ہو گئے چپ کر جائیں۔ آج کل کی اولاد ماں باپ کی یہ عزت کرتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو پہلے نہیں رکھا۔ اگر آپ جوانی کی عبادت، میری بچیاں الحمدللہ 5 وقت کی نماز، آپ کی جوانی کی عبادت ڈائمنڈز ہے، پلیٹینم ہے، آپ کی 40 کی اور 50 سال کی عمر کی عبادت سونا ہے، 60 کے بعد چاندی ہے، بیکار ہو گیا، ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، تب اللہ اللہ کر لیا، تسبیح ہاتھ میں اٹھا لی کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کیا آپ اللہ کو وہ وقت دینا چاہتے ہیں جو بالکل ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے؟ وائی؟ ہم شروع کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بچپن سے اللہ کو اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں چل سکتے؟ جو فیصلہ کرے، جو کام کرے، اس میں سب سے پہلے یہ سوچیں کیا میرے اللہ کی اس میں رضا ہے؟ آپ کو جواب صاف مل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، سٹوری بک ہے، سٹوری بک نہیں ہے، کتاب ہے پیاری سی، قرآن پاک، ترجمے سے پڑھے، روز پڑھے، ایک آیت پڑھ لیں، روز پڑھے، کچھ نہ کچھ تو اندر جائے گا نا۔ قطرہ قطرہ پانی اگر پتھر پہ بھی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب ہم تھوڑا تھوڑا قرآن اپنے اندر ڈالتے جائیں گے تو ہم اپنے کو بدلتے جائیں گے۔ یہ واحد راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے، جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے کمنٹس لکھیے گا، پلیز مجھے اور بتائیے گا کہ میں آپ لوگوں کی کہاں مدد کر سکتی ہوں، میں آپ کے کہاں کام آ سکتی ہوں، میں آپ کو کیا چیز بتاؤں جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے یا آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، میں نے کوئی کورس نہیں کیا، مجھے دین کے بارے میں شاید بہت کم علم ہے، میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، میں نے صرف MA کیا اور انگلش کی ٹیچر تھی، مگر میں نے زندگی کے تلخ تجربوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے میرے اللہ، اس کے بعد میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کوئی تیسرا بندہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کو لیے آسانیاں کرے، آپ کے گھروں میں رحمتیں کریں، میرا چینل شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں لائک کریں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو۔